Welcome to my YouTube channel, Education with Tanveer Al Tahir. आज जो है हम प्रोजेक्ट मेथड को डिस्कस करेंगे कि प्रोजेक्ट मेथड क्या होता है। हमने सबसे पहले असाइनमेंट मेथड को डिस्कस किया, फिर उसके बाद हमने लेक्चर डेमोन्स्ट्रेशन मेथड को डिस्कस किया, उसके बाद हमने असाइनमेंट मेथड को डिस्कस किया। आज जो है हम प्रोजेक्ट मेथड को डिस्कस करेंगे। ये भी एक टीचिंग मेथड है, बहुत इजी मेथड है, मज़ा आएगा आज इसको पढ़ने में। और जो है काइंडली आपसे गुजारिश है कि अगर आपने लेक्चर मेथड, लेक्चर डेमोन्स्ट्रेशन मेथड और लेक्चर डेमोन्स्ट्रेशन मेथड के बाद असाइनमेंट मेथड अगर आपने नहीं देखा तो ज़रूर आप वो भी देख लें, ठीक है। तो फिर आज जो है हम प्रोजेक्ट मेथड को डिस्कस करेंगे। इसके बारे में बेसिक मैं आपको नॉलेज दूंगा कि प्रोजेक्ट मेथड एक टीचिंग मेथड है जो कि टीचर यूज़ करता है क्लासरूम में बच्चों को पढ़ाने के लिए, ठीक है। प्रोजेक्ट मेथड इज़ वन ऑफ द मॉडर्न मेथड इन विच द स्टूडेंट points of view is given more important in designing a curricula in the content of the studies. This method is based on the philosophy of pragmatism and the principle of learning by doing. philosophy of pragmatism से बेस करता है और प्रिंसिपल ऑफ लर्निंग बाय डूइंग। प्रोजेक्ट मेथड से क्या मुराद है कि आपको टीचर एक प्रोजेक्ट असाइन करता है, आपको देता है कि एज ए स्टूडेंट, तो स्टूडेंट क्या करता है, उस प्रोजेक्ट को करने के लिए क्या करता है, ख़ुद मेहनत करता है, ख़ुद चीज़ों को इकट्ठा करता है, ख़ुद चीज़ों को मैनेज करता है, ठीक है। फिर जाके क्या करता है, वो प्रोजेक्ट कंप्लीट करता है। फिर उसके बाद जो है एजुकेशन की एक डिफिनीशन, जो प्रोजेक्ट मेथड की एक डिफिनीशन हमारे पास है कि प्रोजेक्ट मेथड इज़ ए होल पर्पसफुल एक्टिविटी इन ए सोशल इन्वायरमेंट। प्रोजेक्ट मेथड जो है एक पर्पसफुल एक्टिविटी है जिसका पर्पस होता है, ठीक है, एक सोशल इन्वायरमेंट में। और इसमें स्टेप्स क्या आ जाते हैं। सबसे पहला स्टेप जो है सिलेक्शन ऑफ द प्रोजेक्ट, नंबर 2 प्लानिंग, नंबर 3 एग्जीक्यूशन, नंबर 4 इवैल्यूएशन, नंबर 5 रिकॉर्डिंग। सबसे पहले जो है हम देखेंगे कि सिलेक्शन ऑफ द प्रोजेक्ट क्या चीज़ है। सिलेक्शन ऑफ द प्रोजेक्ट, फर्स्ट स्टेप is the selection of the project in which students select project according to their interest. सबसे मज़े की बात इस स्टेप में यह है कि अपने जहन में एक स्टोरी बिठा दे कि सिलेक्शन ऑफ द प्रोजेक्ट फर्स्ट स्टेप है। इसमें क्या है कि बच्चा जो है वो क्या करता है, इसमें सेलेक्ट करता है प्रोजेक्ट को अपने इंटरेस्ट के मुताबिक। बच्चे को जो प्रोजेक्ट करना है, जो उसको पसंद है, वो क्या करता है, उसी प्रोजेक्ट को पसंद करता है। ख़त्म। नंबर 2 में हमारे पास है इट इज़ इंडक्टरी स्टेप, डिसीजंस आर मेड, व्हाट इज़ डन, व्हाट आर द गोल्स। सिलेक्शन ऑफ प्रोजेक्ट में क्या करता है, सबसे पहले बच्चा अपने इंटरेस्ट के मुताबिक प्रोजेक्ट को सिलेक्ट करता है। ये एक इंडक्टरी पार्ट है, मतलब जो है ये शुरुआत है प्रोजेक्ट का, ये स्टेप प्रोजेक्ट का शुरुआत है। इसमें डिसीजन क्या होते हैं, बनते हैं, व्हाट इज़ डन, क्या करना है, गोल्स क्या है, और मेन ड्यूटी ऑफ द टीचर इज़ टू गिव डायरेक्शन एंड सजेशन।
اس میں ٹیچر کا مین رول یہ ہوتا ہے، مین ڈیوٹی یہ ہوتا ہے کہ وہ کیا کرتا ہے، ڈائریکشن پرووائڈ کرتا ہے اور سجیشن دیتا ہے اسٹوڈنٹ کو۔ دوسرا اسٹیپ ہمارے پاس ہے پلاننگ۔ پلاننگ از ویری امپورٹنٹ، پلاننگ از ویری امپورٹنٹ ٹو ریچ ایٹ اینی گول۔ مثال کے طور پر آپ کو کیا کرنا ہے، کسی بھی چیز تک پہنچنے کے لیے آپ کو پلاننگ کرنا ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر آپ کہتے ہو کہ مجھے کیا کرنا ہے، مجھے کسی جگہ جانا ہے۔ مثال کے طور پر آپ کو جو ہے، میں ایجوکیشن کی بیس پہ میں آپ کو اگزامپل دیتا ہوں کہ آپ یہ کہتے ہو کہ مجھے امتحان میں پاس ہونا ہے، ٹھیک ہے؟ تو آپ اس کے لیے کیا کرتے ہو، آپ کا گول یہ ہے کہ مجھے امتحان میں پاس ہونا ہے، تو آپ اس کے لیے کیا کرتے ہو، آپ اس کے لیے محنت کرتے ہو، ریڈنگ کرتے ہو، رائٹنگ کرتے ہو، محنت کرتے ہو، ٹھیک ہے؟ پھر اس کے بعد جا کے آپ پلاننگ کر کے پھر اس کے بعد آپ اپنے مقصد، اپنے گول تک پہنچتے ہو کہ آپ پاس ہو جاتے ہو، ٹھیک ہے؟ اس کا بھی یہی مقصد ہے کہ پلاننگ کیا ہے، بہت ضروری چیز ہے کسی مقصد تک پہنچنے کے لیے۔ the student should do planning and teacher will guide them and help in their planning works۔ ٹیچر کیا کرتا ہے، اسٹوڈنٹ کیا کرتا ہے، پلاننگ کرتا ہے، ٹیچر اس کی گائیڈ کرتا ہے، ہیلپ کرتا ہے کیا کرنے میں، پلاننگ کرنے میں اس کی مدد کرتا ہے۔ پھر جو تھرڈ اسٹیپ ہمارے پاس ہے، ایویلویشن۔ In this step the whole work is to be reviewed and the student judge or assess their performance۔ ایویلویشن آپ کو پتہ ہے کہ آپ جو ہے اس چیز کو یہ سمجھے کہ اسٹوڈنٹ نے کیا کیا، پروجیکٹ سب سے پہلے اس نے سلیکٹ کیا، پھر اس کے بعد اس کے لیے پلاننگ کی، پھر اس کے بعد پروجیکٹ اس کا پلاننگ کرنے کے بعد پھر وہ ایویلویشن کرتا ہے کہ کیا میں نے کیا کیا کام کیا، کیسے کیا، اچھا کیا، صحیح کیا، اپنے پرفارمنس کو ایویلویشن میں کیا کرتا ہے، چیک کرتا ہے whether they carried out the project according to the plan or not۔ یہ دیکھیں جی کہ یہ کہہ رہا ہے کہ پروجیکٹ، اس بچے نے پروجیکٹ لیا اور پلاننگ کی، کیا یہ پروجیکٹ اس پلان کے مطابق ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا۔ اس میں کیا ہوتا ہے، ایویلویشن اس کی ہوتی ہے، اسسمنٹ اس کی ہوتی ہے۔ ایکسیکیوشن۔ In this step student execute the project according to their planning۔ Student themselves assign various duties among themselves۔ Every student contribute for the completion of the project۔ ایکسیکیوشن میں ہم کہہ سکتے ہیں کہ تکمیل۔ اس میں کیا ہوتا ہے کہ اسٹوڈنٹس جو ہے ایکسیکیوٹ کرتے ہیں پروجیکٹ اپنے پلاننگ کے مطابق اور اسائن کرتے ہیں۔ اگر پروجیکٹ گروپ میں ہے تو وہ کیا کرتے ہیں، مختلف ایکٹیویٹیز، مختلف ڈیوٹیز جو ہے وہ اسائن کرتے ہیں مختلف انڈیویجول کو، کہ مثال کے طور پر کہ ایک گروپ میں 5 بچے ہیں، ان کو ٹیچر نے پروجیکٹ دیا ہے تو وہ 5 کے 5 اپنے لیے کیا کرتے ہیں، ڈیوٹیز ڈسٹریبیوٹ کرتے ہیں، پھر وہ جا کے اس پروجیکٹ کو کرتے ہیں، ٹھیک ہے، اور کنٹریبیوٹ کرتے ہیں کہ اس پروجیکٹ کی کمپلیشن کرنے میں۔ پھر اس کے بعد 5 نمبر پر جو ہمارے پاس اسٹیپ ہے وہ ہے ریکارڈنگ۔ ریکارڈنگ کیا ہوتی ہے، ہیئر آل the activities must be recorded as students plan۔ اس میں ہر وہ ایکٹیویٹیز جو کہ پروجیکٹ کرنے کے دوران ہوتی ہے ان کو ریکارڈ کیا جاتا ہے۔ مثال کے طور پر ان کی پلاننگ، کیسے پلان کیے، ان کے ڈسکشن آپس میں، ان کی کرٹیسزم
آف دیئر ورکس جو کام کرتے تھے اس پہ ان بچوں نے کیا چیز کرٹیسائز کیا، کس طرح اوپینینس دیے، کس طرح میتھڈس جو ہے انہوں نے یوز کیے، میٹیریلس کون سا یوز کیا، اور میٹیریل کا رزلٹ اس میں کیا ہوتا ہے، ریکارڈ ہوتا ہے، اور سم امپورٹنٹ پوائنٹس ریگارڈنگ دا پروجیکٹ، اور بھی جو آپ کے پاس ضروری جو پوائنٹس سے پروجیکٹ سے ریلیٹڈ ان کو کیا کرتے ہیں، ریکارڈ کرتے ہیں جی۔ تو پھر جو ہے ہمارے پاس ہے ایڈوانٹیجز آر میرٹس آف دی پروجیکٹ میتھڈ۔ ہمارے پاس کیا ہے، اٹ اسٹیمولیٹ انٹرسٹ ان سائنس۔ پروجیکٹ جو ہے آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہمیشہ سائنس سبجیکٹ سے ریلیٹڈ ہوتی ہے، اور جو ہے سائنس کی سبجیکٹ میں زیادہ تر پروجیکٹ دیے جاتے ہیں، اور یہ بچوں کے اندر انٹرسٹ پیدا کرتا ہے سائنس کو کیا پڑھنے میں، سائنس کو سمجھنے میں، اور اس میں کیا کرتا ہے، انٹرسٹ پیدا کرتا ہے۔ اٹ انکریج انڈیپینڈنٹ تھنکنگ۔ یہ بچوں کے اندر انڈیپینڈنٹ تھنکنگ کیا کرتا ہے، انکریج کرتا ہے۔ اٹ گیوز پریکٹس ان کریٹیکل تھنکنگ۔ کریٹیکل تھنکنگ کے کرنے میں یہ کیا کرتا ہے، مدد دیتا ہے۔ مثال کے طور پر جب بچے کسی پروجیکٹ کو کرتے وہ تھنکنگ کرتے ہیں اور ان کی پریکٹس ہو جاتی ہے۔ اٹ میکس سائنٹیفک پرنسپلس مور میننگ فل۔ جو سائنٹیفک جو پرنسپلس جو اصول ہوتے ہیں ان کو کیا کرتا ہے، مور میننگ فل بنا دیتا ہے۔ اور اٹ ہے ڈیولپ کوآپریشن امونگ اسٹوڈنٹ۔ یہ اگر پروجیکٹ اگر گروپ میں ہے تو وہ اسٹوڈنٹس کے درمیان کوآپریشن بلڈ کرتا ہے، وہ آپس میں کام کرتے ہیں، آپس میں ایک دوسرے کو پہچانتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اٹ ڈیولپ سوشل اسکلس جو ہمارے پاس ہے ان کو ڈیولپ کرتا ہے۔ پرابلم سولونگ جو اسکلس ہے ان کو بھی ڈیولپ کرتا ہے۔ ڈیولپ کمیونیکیشن اسکلس کو ڈیولپ کرتا ہے۔ ڈیو ٹو دس اسٹوڈنٹ ایکسپریس دیم سیلف۔ کمیونیکیشن اسکلس کے تھرو جو ہے بچے آپس میں کیا کرتے ہیں، اپنے جو ایکسپیرینسز ہے، آئیڈیاز ہے، اپنی جو باتیں ہیں وہ ایک دوسرے کے ساتھ شیئر کرتے ہیں یا ایکسپریس کرتے ہیں۔ پھر اس کے ڈس ایڈوانٹیجز اور ڈی میرٹس بھی ہم کہہ سکتے ہیں کیا ہوتے ہیں۔ اٹ از سلو موونگ پروسیس۔ یہ بہت ہی سلو موونگ پروسیس ہے، اس میں ٹائم بہت زیادہ لگتا ہے۔ سو اٹ بیکاز ڈیفیکلٹ ٹو کمپلیٹ کورس ان ٹائم۔ یہ جو ہے بہت ہی مشکل ہوتا ہے کہ وقت پہ کام کو مکمل کرنا۔ اٹ نیڈس اے ویل اکوپڈ لیبارٹری۔ اس کے لیے ایک مخصوص لیبارٹری کا ہونا بہت ضروری ہوتا ہے۔ اٹ نیڈ ایفیشینٹ اینڈ ٹرینڈ ٹیچر۔ یہ اس کے لیے ضروری ہے کہ ایک قابل ٹیچر ہو، ٹرین ٹیچر ہو، کہ وہ بچوں کو پروجیکٹ دے اور ان کی مدد کرے۔ سویٹیبل بکس اور گائیڈنس فار دا ٹیچرس آر ناٹ اویلیبل۔ اس میں جو اکثر یہ ہوتا ہے کہ سویٹیبل جو آپ کے پاس بکس جو آپ کے پروجیکٹ سے ریلیٹڈ ہوتے ہیں وہ اکثر نہیں مل رہے ہوتے، اور گائیڈنس بھی ٹیچر کی طرف سے نہیں مل رہا ہوتا، تو بچوں کے لیے یہ ایک ڈس ایڈوانٹیج ہے۔ لیک آف دے ریسورسز آر دی بگ پرابلم۔ ہمارے پاس ریسورسز کی کمی کی وجہ سے جو ہے یہ ایک بڑا ایشو بنتا ہے بچوں کے لیے۔ پروجیکٹ کو کرنے کے لیے یہ ایک بڑا پرابلم ہے۔ اٹ نیڈس فلیکسیبلٹی ان ٹائم ٹیبل۔ یہ ٹائم ٹیبل میں فلیکسیبلٹی کی ضرورت ہوتی ہے، اور اس کی جو ہے سجیشن کیا ہے کہ ہم کس طرح اس میتھڈ کو ہم بہتر بنا سکتے ہیں۔ ٹیچر شوڈ فکس اے ٹائم لیمٹ فار ایچ پروجیکٹ۔ ٹیچر کو چاہیے کہ وہ ایک مخصوص ٹائم جو ہے وہ مختص کرے پروجیکٹ کے لیے، کہ بچے پروجیکٹ کو اسی ٹائم کے مطابق کر سکے۔ ٹائم نہ زیادہ ہو نہ کم ہو، مطلب اس پروجیکٹ سے ریلیٹڈ ہو کہ پروجیکٹ کو دیکھ کے کہ کتنا ٹائم اس پروجیکٹ میں لگے گا، ٹھیک ہے۔ اسی طرح ٹائم کا مینیج کرنا، ٹائم کا
فکس کرنا بہت ضروری ہوتا ہے. تو ہمارے پاس اگر ٹائم کو ہم بہتر طریقے سے ہم فکس کریں گے تو یہ پروجیکٹ ہمارے لیے ایک مؤثر ایک افیکٹو پروجیکٹ ہوگا. ٹو ایوائڈ دا پرابلمس آف دا سپرویژن، جو مطلب آپ کے پاس جو ٹیچر ہوتا ہے وہ مطلب ایک ہم کہہ سکتے ہیں کہ اگر آپ کے پاس ایک ٹیچر ہے، ٹھیک ہے، اس جو ٹیچر بولتا ہے، ٹیچر آپ کو کہتا ہے کہ آپ نے یہ کام اس ٹائم پہ کرنا ہے، آپ نے یہ کام اس طرح کرنا ہے، تو آپ کو ضروری ہے کہ اس چیز کو اسی ٹائم پہ آپ نے کیا کرنا ہے، کرنا ہوتا ہے، ورنہ آپ کا پروجیکٹ کا جو کام جو ٹائم ہے وہ آپ کے پاس کیا ہو جاتا ہے، ختم ہو جاتا ہے، تو آپ کا پروجیکٹ جو ہے وہ درمیان میں رہ جاتا ہے، تو آپ سے وہ چیز نہیں ہوتی. اگر آپ کے پاس آخر میں ٹائم کم ہو جاتا ہے تو آپ کا پروجیکٹ جو ہے افیکٹو نہیں ہوتا. ناٹ بی یوزڈ انڈیپینڈنٹ ٹیچنگ اسٹریٹجی بٹ سپلیمنٹری ٹیچنگ ٹیکنیکس. اس میں جو ہے آپ کو انڈیپینڈنٹ ٹیچنگ اسٹریٹجیز یوز نہیں کرنا ہوتا، اور اس میں جو ہے اگر آپ سپلیمنٹری ٹیچنگ ٹیکنیکس اگر آپ یوز کریں تو یہ جو ہے اس پروجیکٹ کے لیے یہ اچھا ثابت ہو سکتا ہے. تو آپ لوگوں کا بہت بہت شکریہ. کائنڈلی آپ اس چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں، موٹیویٹ کریں، ٹھیک ہے، کوآپریٹ کریں. آپ لوگوں کی بڑی مہربانی ہوگی. تھینک یو. اللہ حافظ.